बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग हाजिर हुए। इनके चेहरे पर खौफ और परेशानी का आलम था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे आने की वजह दरियाफ्त की तो इनमें से एक आदमी कहने लगा, हजूर, मंसूरा शहर के अंदर दरिया किनारे एक गाँव आबाद है। हजूर, इस दरिया किनारे पर चंद माह पहले एक मुसाफिर गुजरा और इस मुसाफिर की बातों से मुतासिर होकर इस गांव के अंदर रहने वाले ईसाइयों का पादरी भी मुसलमान हो गया और इसके मुसलमान होने के बाद अब गांव के बाकी भी ईसाई और दीगर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मुसलमान हो रहे थे, क्योंकि इस गांव के अंदर न सिर्फ ईसाई बल्कि मुसलमान और दीगर मजहब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा, तो ये सब तो खुशी की बात है। तो इनमें से एक और आदमी ने कहा, हुजूर, ये बात तो खुशी की थी, लेकिन हुजूर, चंद दिन पहले सारे गांव वाले अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक खौफनाक आवाजें आने लगे। सारे गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आए। तो जब गौर किया तो महसूस हुआ कि दरिया के किनारे पर ही वो आवाजें आ रही हैं। सारे गांव वाले जब अपने घरों से निकलकर दरिया के किनारे के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इस दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का शैतान नमूदार हो रहा था। इस शैतान को देखकर सारे गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। इस शैतान के मुंह से आग निकल रही थी, आंखें भी आग की तरह सुर्ख थी। इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। सारे गांव वालों के दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गई और सब लोग बहुत दूर खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। हुजूर, वो शैतान इतना डरावना था कि इस गांव के जिन औरतों के पास छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने बच्चों की आंखों पर हाथ दे दिए। हत्ता कि हुजूर, इस शैतान को देखकर गांव के बड़े बड़े नौजवान भी कांप रहे थे। इतने में अचानक इस शैतान के मुंह से आग बंद हुई और इसके मुंह से कुछ पत्थर निकलना शुरू हो गए। गांव वाले तो डर गए कि कहीं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को तोड़ गए। अब सारी रात गांव वाले इस खौफ के मारे सो न सके कि कहीं शैतान इनके घर में आकर इनको नुकसान न पहुंचा दे। सुबह हुई तो गांव वालों ने सोचा कि जाकर दरिया के किनारे पर देखें कि आखिर रात को क्या हुआ था। जब सारे गांव वाले दरिया के किनारे पहुंचे तो वहां कीमती कीमती पत्थर पड़े हुए थे और जब इन पत्थरों को बाजार के अंदर बेचा गया तो वो बहुत ही नायाब और आला किस्म के पत्थर थे। हुजूर, अब जिस पादरी की वजह से सारे गाँव वाले आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे थे, जब से वो शैतान नमूदार हुआ, वो सारे गांव वाले हत्ता के मुसलमान भी अपने मजहब को भूलकर उस शैतान के पुजारी हो गए। अब लोग नमाज के इंतजार कम करते हैं और उस शैतान के इंतजार ज्यादा करते हैं। अब जो लोग चंद दिन पहले भूख से मर रहे थे, अब उस शैतान की वजह से वो मालामाल हो रहे हैं। और हुजूर, अगर इस जालिम खौफनाक शैतान को ना रोका गया तो वो तो चंद दिनों के अंदर अंदर सारे गाँव वालों को गुमराह कर डालेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है। एक शैतान उस शक्ल में कैसे नामुदार हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये दुश्मन की कोई नई चाल होगी, लिहाजा इसका खात्मा करना होगा। इन लोगों में एक नौजवान बोला, हुजूर, वो शैतान बहुत खतरनाक है और इसके साथ लड़ना इतना आसान नहीं। गाँव वाले इतने इकट्ठा होकर भी वो दूर होकर ये सारा मंजर देखते हैं और जब वो शैतान चला जाता है तो ये हर कोई अपने अपने हाथों में आग वाली लकड़ियां जलाकर इन पत्थरों को उठाने के लिए जाते हैं। और हुजूर, अगर आप भी इस शैतान को देख लेंगे तो आप भी खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जरूर वो शैतान बहुत खतरनाक है जिसने गाँव वालों को इतना खौफनाक कर दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत का पता लगाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस गांव के अंदर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचे। सिपाहियों को कहा कि तुम गांव वालों के साथ मिलकर इस शैतान को देखना। मैं इस समंदर के किनारे करीब जाकर इन झाड़ियों के पीछे छुपकर करीब से ये मंजर देखूंगा कि आखिर वो शैतान क्या है, इसके आने का मकसद क्या है और इसके पीछे ताकत क्या है। सारे गाँव वाले मुकर्रर जगह पर पहुंच गए। अब इस शैतान के नमूदार होने का इंतजार किया जाने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार मयान से निकाले इस झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठकर देख रहे थे। अचानक दरिया के पानी के अंदर से एक शैतान नमूदार होने लगा। वो शैतान नमूदार हुआ
پھر اس کے منہ سے عجیب و غریب خوفناک قسم کی آوازیں نکلنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ اس شیطان کے منہ سے اچانک آگ نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی خود ڈر گئے کہ اتنا خوفناک قسم کا شیطان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان اس شکل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، لیکن کوئی شیطان لوگوں کو قیمتی پتھر دے کر کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شیطان کے پیچھے چھپے راز کو فاش کرنے کے لیے ایک انوکھی چال چلی۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالم اور خوفناک قسم کے شیطان کا پردہ فاش کیا تو سارے گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شیطان اصل میں دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک دریا بہتا تھا۔ وہ دریا بہت ہی قدیم تھا اور وہ دریا سارے سال بہتا رہتا تھا۔ اس کے اندر پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی تھی جس سے لوگ اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اس دریا کے کنارے کے پاس میں ایک گاؤں آباد تھا جو کہ منصورہ شہر کا بہت بڑا اور مشہور گاؤں تھا، کیونکہ وہ گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا اور وہ ایک پرکشش جگہ پر آباد تھا۔ اسی لیے اس جگہ پر ارد گرد کے لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے اور اس وجہ سے اس گاؤں کے اندر دریا کے کنارے کے پاس ایک بازار بھی بنایا گیا تھا، جو کہ سیر و تفریح پر آنے والے لوگوں کی وجہ سے وہ بازار بھی بہت کامیاب ہو گیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دریا کے کنارے آباد گاؤں میں بہت بڑا حاکم قاضی اور وقت کے سردار بھی سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے اور اس بازار کے اندر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بام خانوں میں بڑے ہی شوق سے امیر لوگ کھانا کھاتے اور اس دریا کے کنارے پر لوگ مچھلیوں کا شکار بھی کرتے اور کشتیوں پر سوار ہو کر لطف اندوز ہوتے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اہم مہم کے سلسلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور جو راستہ ہم اختیار کر کے جا رہے ہیں، اس راستے کے بارے میں دشمن کو پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا راستہ تبدیل کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کا بچھایا ہوا جال کسی کام کا نہ رہے، اس سے ہمارا وقت بھی بچ جائے گا۔ تو علی بن سفیان کے بتائے گئے راستے پر گھوڑوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور یہ راستہ جو ہم لے کر جا رہے ہیں، یہ راستہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس گاؤں کے بارے میں نے بہت سن رکھا ہے۔ اس گاؤں کے اندر بہت بڑا بازار ہے اور وہ بازار بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ میں دریا بھی بہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ گاؤں بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ نے درست فرمایا۔ گھوڑے دوڑاتے رہے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب اس گاؤں کے کنارے پہنچا تو وہ راستہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کر لیا، جو کہ بالکل دریا کے کنارے کے پاس سے گزرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دریا کے کنارے پر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب منظر دیکھا تو سلطان کا دل خوش ہو گیا۔ ایک طرف خوبصورت بہتا ہوا دریا، دوسری طرف خوبصورت گاؤں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کے لوگوں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خیمے اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت بازار تھا جس کے اندر لوگ بڑے ہی ہجوم کے ساتھ خریداری کر رہے تھے۔ کچھ تاجر قافلے لے کر آ رہے تھے تو کچھ تاجر قافلے لے کر جا رہے تھے۔ کسی کے اندر کوئی خوف نہیں تھا اور لوگ بڑی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جو خون ہم بہا کر آزادی حاصل کرتے ہیں، ہمارا خون بہنے کی وجہ سے ہمارے یہ لوگ بڑی خوشی سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک بوڑھے بزرگ 80 سالہ پر پڑی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ دریا کے کنارے سے کچھ چیزیں اٹھا کر دریا میں پھینک رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدل چلتے ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ 80 سالہ بزرگ مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر دریا کے کنارے پھینک رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بوڑھے بزرگ نے دیکھا تو اس نے سلام کیا۔ سلام کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا
کہ یہ بوڑھا بزرگ عیسائی ہے، کیونکہ اس کی باتوں سے اور اس کی شکل اور اس کے لباس سے سلطان صلاح الدین ایوبی جان چکے تھے یہ عیسائی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جان، آپ 80 سالہ بزرگ ہیں، آپ کو تو اپنے بستر پر ہونا چاہیے، لیکن آپ اتنی سردی میں بھی دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس دریا میں دوبارہ پھینک رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، حضور، دریا کنارے بڑے بڑے شکاری آتے ہیں اور اس سے شکار کرنے کے لیے اپنی جال دریا میں ڈالتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی مچھلیاں تو پکڑ کر لے جاتے ہیں، لیکن ان کی جال کے ساتھ مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی باہر آ جاتے ہیں، اور وہ شکاری بہت ظالم ہوتے ہیں، ان بچوں کو دریا کے کنارے پھینک کر چلے جاتے ہیں، جو کہ ان کے بھی کسی کام کے نہیں ہوتی، اور یہ بچے یہاں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا حضور۔ یہ میرے آج کا کام نہیں، بلکہ میں پچھلے کئی سالوں سے ہر روز آتا ہوں، اور جو بچے باہر پڑے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک اٹھا کر سارے پھینک دیتا ہوں، اور اس طرح ان کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضور، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، میں اس گاؤں کے اندر عیسائیوں کا سردار یعنی کہ ان کے کلیسا کا پادری ہوں۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ اپنے عیسائیوں کا سردار ہو کر بھی یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جان چکے تھے کہ بے شک یہ بوڑھا بزرگ عیسائی ہے، جو کہ اپنی 80 سالہ زندگی اپنے اس مذہب کے ساتھ گزار چکا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ابھی بھی مسلمانوں والے جذبے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا کہ حضور، کیا میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں مسافر، تم میرے ساتھ گفتگو کرو۔ پادری نہیں جانتا تھا کہ یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے پادری کو اسلام کی عظمت بیان کی تو وہ بہت متاثر ہوا، لیکن اس نے اس موقع پر اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور، میں عیسائیوں کا پادری ہوں اور میری مذہب کو تبدیل کرنا تو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عیسائی پادری کو ایسے واقعات سنائے جس نے ثابت کر دیا کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو اس بوڑھے پادری نے وعدہ کیا کہ حضور، اس بارے میں ضرور سوچوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہم مہم کو نپٹانے کے بعد دوبارہ اس علاقے سے گزرے تو وہ بوڑھا پادری دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت خوشی ہوئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی خوشی میں اتنا مسکرانے لگے کہ آپ کے سارے دانت نظر آ رہے تھے۔ سپاہی بھی بڑے خوش ہوئے کہ پہلی مرتبہ ہم اپنے سلطان کو اتنا خوش دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ بوڑھا پادری نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی نماز ختم کی تو وہ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر جھک کر ملا اور کہا، حضور، جب تک میں مسلمان نہیں تھا میں آپ کو پہچان نہیں سکا کہ آپ کون ہیں، لیکن اب ایک مسلمان ہونے کے بعد میری آنکھیں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ وقت کے سلطان ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے پادری کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا، بابا جان، آپ کو مسلمان دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، حضور، اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا سکون مجھے ملا اتنا 80 سال میں اپنے مذہب کی خدمت کر کے بھی نہیں ملا۔ لیکن حضور، جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا، سارے گاؤں کے جتنے بھی عیسائی تھے انہوں نے میرے ساتھ دشمنی پالی۔ اب جو لوگ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے وہ میرے دشمن بن چکے ہیں، لیکن حضور میں نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری اور میں اپنے فرض کو اچھی طرح نبھا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس بوڑھے پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے پورے گاؤں کی سیر کروائی، اور سیر کروانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا، بابا جان، میں جانتا ہوں کہ یہ گاؤں صرف مسلمانوں کا نہیں اور نہ ہی صرف عیسائیوں کا ہے۔ اس گاؤں کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، لیکن حضور، جب تک اس گاؤں کے اندر ایک بھی عیسائی ہے تو دریا کی طرف سے آنے والے جاسوسوں کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے اپنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب یہ سارا گاؤں مسلمان ہو جائے گا تو پھر دشمن اس جگہ اس راستے سے ہماری سلطنت کے اندر داخل ہونے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس پادری نے کہا، حضور، کوشش کرنا میری ذمہ داری ہے اور سیدھا راستہ دکھانا میرے رب کا کام ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس پادری سے مل کر چلے گئے، اور وہ پادری ہر آئے دن اپنی عبادت کرنے کے بعد
اس گاؤں کے اندر ہر عیسائی کے پاس جاتا اور ان کو اسلام کی دعوت دیتا، اور کئی عیسائی تو اس بوڑھے پادری کو دیکھ کر نکال دیتے کہ آپ نے اس عمر میں اپنے مذہب کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکم سے بات اثر کر جاتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اس بوڑھے پادری جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے آدھا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 5 سے 6 ماہ کا عرصہ گزرا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ مشورات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک محافظ کمرے کے اندر داخل ہوا اور فرمایا، عصور منصورہ کے اندر دریا کے کنارے جو گاؤں آباد ہے، اس گاؤں کا سردار جو کہ اپنا نام پادری بتاتا ہے، جو کہ مسلمان ہے، اور اس گاؤں کے چند عقل مند آدمی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاورت فوراً ختم کر دی۔ سارے وزیر حیران ہوئے کہ آخر ایک عام سے سردار کی خاطر سلطان نے مشاورت کیوں ختم کر دی، لیکن وزیر نہیں جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے لوگوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً دربار کے اندر تشریف لائے اور گاؤں کے پادری سے ملے اور ان کو بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، پادری صاحب بتائیں آخر کیا ماجرا ہے، آخر کون سی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ لائی ہے؟ تو پادری کچھ بولنے لگا، تو اتنے میں ایک نوجوان بولنے لگا، زور بیچ میں بات کاٹنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ معاملہ ہی ایسا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتائیں کیا بات ہے؟ تو اتنے میں اس نوجوان نے کہا، حضور آج سے چند ماہ پہلے ہمارے گاؤں کے اندر سے ایک مسافر گزرا۔ اس مسافر نے ہمارے پادری صاحب کو تبلیغ کی اور اس مسافر کی باتیں ہمارے پادری صاحب کے دل پر بیٹھ گئیں، اور ان باتوں نے اتنا اثر دکھایا کہ پادری صاحب نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی پادری صاحب کا رویہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ برابر کا تھا۔ پادری صاحب نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارے سردار ہیں یا عیسائیوں کے، اور اس وجہ سے ہمیں کبھی عیسائیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور ایک ہی گاؤں کے اندر مسلمان اور عیسائی بڑے امن کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ان سب کے پیچھے اس پادری صاحب کا ہاتھ تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے، لیکن پھر اس نے کہا، آخر وجہ کیا ہے جو آپ کو میرے پاس لائی؟ تو انہوں نے کہا، حضور چند ماہ پہلے آدھی رات کے وقت سارے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پر آرام سے سو رہے تھے۔ اس وقت پادری صاحب مسجد کے اندر عبادت میں مصروف تھے۔ سردار صاحب مسجد کے اندر عبادت کر رہا تھا کہ اچانک سے گاؤں کے پاس میں بہت زیادہ خوفناک آواز آنے لگی۔ گاؤں والے ڈر گئے کہ اچانک اتنی زیادہ تیز اور خوفناک آوازیں کہاں سے آ رہی ہے۔ سارے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ تو جب ہر کوئی اپنے گھر کے باہر نکلا تو ان کو محسوس ہوا کہ گاؤں کے پاس دریا کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ سارے گاؤں والے مشترکہ راستے سے اس گاؤں کے کنارے کے قریب پہنچے تو اگلا منظر دیکھ کر سارے گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اندھیرا تھا، دریا کی لہریں موجیں مار رہی تھی، اور انہی موجوں کے درمیان میں ایک شیطان نمودار ہو رہا تھا۔ وہ بہت بڑا شیطان تھا اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بہت ڈراؤنی قسم کی تھی، اور اسی شیطان کے اندر سے بہت خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں کے لوگ ڈر گئے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن خواتین کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ دے دیے، کانوں میں انگلیاں دبا دیں، اور اس شیطان کی آوازیں اتنی خوفناک تھی کہ بڑے بڑے نوجوان بھی دہل گئے۔ لیکن چونکہ گاؤں والے سارے اکٹھے تھے، انہوں نے بھاگنے کے بجائے سارا منظر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دیکھ رہے تھے اور شیطان نمودار ہوتا ہوتا مکمل نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر اس کے منہ سے آگ نکلتی رہی اور آوازیں آتی رہیں، پھر اس کے منہ سے آگ بھی نکلنا بند ہو گئی اور آوازیں آنا بند ہو گئی۔ پھر اچانک شیطان کے منہ سے جس طرف گاؤں والے کھڑے تھے، دریا کنارے پر پتھر نکلنا شروع ہو گئے۔ گاؤں والے ڈر گئے، یہ کوئی قاتل شیطان ہے، اور اپنے اپنے گھروں کو توڑ گئے، اور ساری رات گاؤں والے اس خوف کے مارے سو نہ سکے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ دریائی شیطان ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ وہ شیطان دریا سے نکل کر گاؤں کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور اسی خوف کے مارے رات کو کوئی نہ سو سکا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ جا کر دریا کے کنارے دیکھا جائے کہ آخر رات کو وہاں کیا ہوا تھا، آخر وہ شیطان کہاں سے آیا۔
سارے گاؤں والے جب مل کر اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ریت کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ گاؤں کے ایک بچے نے وہ پتھر اٹھایا۔ وہ ایک تاجر کا بیٹا تھا اور معمول کی طرح جب تاجر بازار کے اندر جاتا تو اپنے اس لاڈلے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتا۔ جب تاجر کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر بازار کے اندر گیا تو اس کے ہاتھ میں وہ پتھر ایک سنارے نے دیکھ لیا۔ وہ پتھر دیکھتے ہی وہ حیران و پریشان ہو گیا اور تاجر کو کہا کہ تیرے بیٹے کے ہاتھ میں اتنا قیمتی پتھر کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ پتھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اتنا قیمتی ہے؟ یہ تو میرے بیٹے کو دریا کے کنارے ملا تھا۔ تو اس سنار نے کہا کہ یہ پتھر تم جانتے ہو کہ فلسطین کے بازاروں میں بہت زیادہ بھاری قیمت پر بکتا ہے اور یہ بہت نایاب ہوتا ہے۔ اس طرح کے پتھر بڑے بڑے بادشاہوں اور قلعے داروں کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا اور آ کر یہ سارا ماجرا گاؤں والوں کو بتایا۔ اب جیسے ہی یہ خبر گاؤں والوں نے سنی تو سارے لوگ دریا کے کنارے دوڑ پڑے اور وہ پتھر جا کر اٹھا لیے، اور جب ان پتھروں کو بازار کے اندر بیچا گیا تو بھاری قیمت پر بک گئے۔ اب جو لوگ اس شیطان سے ڈر رہے تھے اب وہ اس کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ شیطان نمودار ہوگا اور پھر سے وہ قیمتی پتھر پھینکے گا اور ہم اسے اٹھا کر بہت دولت کمائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہر ہفتے وہ شیطان نمودار ہوتا اور اسی طرح کا سارا منظر دہرایا جاتا۔ پہلے لوگ صبح جا کر پتھر اٹھاتے، اب جیسے ہی وہ شیطان غائب ہوتا تو لوگ اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر رات کے اندھیرے میں وہ پتھر تلاش کرتے اور صبح جا کر بازار میں بیچتے۔ اب آہستہ آہستہ پادری صاحب نے محسوس کیا کہ شیطان کی وجہ سے لوگوں کے اندر لالچ پڑ رہا تھا۔ لوگ پتھر اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور حتیٰ کہ اب مسجد ویران ہونے لگی۔ اس پادری نے دیکھا کہ میں جن لوگوں کو سیدھے راستے پر لا کر ان کی آخرت سنوارنا چاہتا تھا وہ لوگ لالچ کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایک شیطان کیسے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بے شک شیطان ایک مومن کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، لیکن پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایک شیطان دریا کے اندر سے نمودار ہوتا ہے، اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور پھر وہ قیمتی پتھر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار سنا جا رہا ہے کہ ایک شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیمتی پتھر پھینک رہا ہے۔ اس بات پر یقین کرنا آسان نہیں اور یہ کوئی مجھے فتنہ لگتا ہے، لہٰذا اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اتنے میں ایک نوجوان کہنے لگا، حضور وہ شیطان اتنا کمزور نہیں کہ اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکے۔ حضور جب وہ نمودار ہوتا ہے تو گاؤں کے سینکڑوں لوگ بھی مل کر اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس کے خوف سے کئی میل دور کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ اکیلے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ حضور اگر وہ حقیقت میں شیطان ہوا تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی دشمن کی چال بھی ہوئی تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچے گا۔ لہٰذا حضور اس شیطان کو شکست دینے کے لیے اور اس کا راز جاننے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے سارے وزیر بھی حیران ہو گئے کہ اس طرح کا شیطان کہاں سے آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری صاحب اور اس کے آئے ہوئے دیہاتیوں کو مہمان خانے کے اندر رکنے کا حکم دیا، اور اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص سپاہیوں، اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان اور ان گاؤں والوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس دریا کے کنارے پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دریا کا معائنہ کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر یہ شیطان کہاں سے آتا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے گاؤں والوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو کہا کہ وہ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تم چند سکوں کی خاطر اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا، حضور وہ شیطان بہت طاقتور ہے، وہ ہمیں بہت فائدہ پہنچا رہا ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے کسی بکوان سے کم نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے اور اب اس شیطان کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات وہ شیطان نمودار ہوگا،
کیونکہ وہ ہر ہفتے کی رات کو نمودار ہوتا ہے اور آج ہفتے کا دن ہے۔ جیسے ہی شیطان نمودار ہوگا، میں اپنی میان سے تلوار نکال کر دریا کنارے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اس شیطان کو دیکھوں گا۔ آخر اس شیطان کے پیچھے کیا طاقت ہے؟ کیا وہ اصلی شیطان ہے یا پھر یہ سب کچھ گاؤں والوں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور تم سب سپاہی دور سے گاؤں والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھنا۔ سپاہیوں نے کہا، حضور، اگر اس شیطان کو پتہ چل گیا کہ آپ اس کے اتنے قریب ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی انسانی ہاتھ ہے، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کے وقت اس جھاڑیوں کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے اور باقی سارے گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ جیسے آدھی رات کا وقت ہوا، وہ شیطان نمودار ہونے لگا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اچانک سے ایک بہت بڑا شیطان اس دریا سے نکل رہا ہے، اور جیسے ہی وہ نکل رہا تھا، اس کے منہ سے آگ نکلنے لگی اور پھر خطرناک آوازیں آنے لگی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز اتنی خطرناک تھی کہ وہ ایک عام انسان کو پاگل کر دیتی۔ لیکن جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیطان کو دیکھا اور پھر ان آوازوں کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ اس طرح کی آوازیں سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے سن چکے تھے، اور وہ آوازیں اکثر صلیبی جنگ کے وقت استعمال کرتے جب وہ جنگ ہارنے والے ہوتے، کیونکہ وہ آوازیں انسان کو پست کر دیتی تھی اور ایک عام انسان ان کی آوازوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اس شیطان کے پیچھے کوئی چھپا راز ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ جب تک ان گاؤں والوں کے سامنے ساری حقیقت نہیں آئے گی، تب تک یہ کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت میں ڈوبے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھان لیا کہ اب اس شیطان کا راز لوگوں کے سامنے فاش کر کے رہوں گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور دماغ میں یہ سب کچھ چیزیں سوچ رہے تھے۔ اچانک گاؤں والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اچانک دریا کے کنارے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی کہ ایک بندہ اس کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے سلطان کی طرف اپنے منہ کا رخ کر دیا اور تیز آگ پھونکنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر گاؤں والے بہت ڈر گئے کہ سلطان نے یہ کیا کر دیا۔ وہ شیطان سلطان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے قریبی سپاہی دریا کنارے پہنچے، لیکن ان کے آنے تک نہ ہی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی اس شیطان کا کوئی نام و نشان تھا۔ اچانک سارے گاؤں والے حیران و پریشان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھی پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اتنی ہڈیوں میں طاقت ہے کہ میں اپنے سلطان کی حفاظت کر سکوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے سلطان کسی مصیبت میں ہو، لہٰذا میں اس دریا کے اندر چھلانگ لگا کر اپنے سلطان کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب نے کہا، حضور آپ پریشان نہ ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سلطان اتنا کمزور نہیں، آپ صبر کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ سارے گاؤں والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دو آدمیوں کو گردنوں سے پکڑ کر باہر کھینچ کر لا رہے ہیں۔ جیسے سپاہی نے سلطان کو دیکھا، وہ بھی چھلانگ لگا کر سلطان کے پاس پہنچے اور ان آدمیوں کو پکڑ کر باہر لے آئے۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے۔ اتنے میں پیچھے سے وہی شیطان، جو کہ اصل میں شیطان نہیں تھا بلکہ لوہے کی چادر سے بنایا گیا ایک ڈرونا بت تھا۔ گاؤں والے ڈرنے لگے تو سلطان نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس سب کے پیچھے کوئی شیطان نہیں بلکہ یہی دو لوگ تھے۔ یہ دیکھ کر گاؤں والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب رچرڈ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا میری سلطنت میں داخل ہونے والا سب سے اہم راستہ مسلمانوں کی وجہ سے دشوار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو خبر مل گئی تھی کہ اس گاؤں کا سردار یعنی کہ پادری مسلمان ہو چکا ہے اور آئے دن اس گاؤں کے سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس دریا کے ذریعے میں اپنے جاسوس مصر کی سلطنت کے اندر داخل کرتا ہوں، اور اگر یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو میرے جاسوسوں کا یہاں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ان کا ایک جاسوس ابھی تک تمہارے گاؤں کے اندر موجود ہے جو کہ یہ ساری خبریں رچرڈ بادشاہ تک پہنچا رہا تھا۔ اور اس لیے رچرڈ بادشاہ نے بہت بڑا منصوبہ بنایا، اور اس نے یہی منصوبہ بنایا کہ اس نے ایک بہت ڈرونا بت تیار کیا
اور آدھی رات کے وقت یہ دو نوجوان اس بت کو دریا کے نیچے سے اوپر اٹھاتے۔ وہ اصل میں بت اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ جیسے ہی نیچے سے اس بت کو کھولا جاتا تو وہ اوپر باہر کی طرف نکل آتا، اور جیسے وہ بت باہر نکلتا اس کے اندر موجود دو آدمی اس بت کے اندر بارود کے ذریعے آگ جلاتے، اور رات کے اندھیرے میں جب وہ آگ بارود کو لگتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی شیطان آگ پھونک رہا ہو، اور اسی لیے لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے۔ اور تھوڑی دیر آگ نکلنے کے بعد یہ نوجوان اس بت کے منہ سے بہت قیمتی پتھر پھینکتے، جو کہ ان کو رچرڈ بادشاہ دیتا تھا تاکہ تم لوگوں کو ان قیمتی پتھروں کی لالچ میں قابو کر سکے۔ اور وہ بت اتنا بڑا بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک ہی وقت میں 5 سے 6 آدمی اکٹھا رہ سکتے ہیں، اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اس لوہے کے بنے ہوئے بت کو دریا کے کنارے لائے۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر جب اس بت کو نکالا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتوں پر سب نے یقین کر لیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کے سر قلم کرنے کے بعد رچرڈ بادشاہ کو پیغام لکھا کہ جب تم میدان جنگ میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گٹھیا کھیل کھیلتے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ تیری ہر گٹھیا کھیل کو ختم کرنے کے لیے میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ بادشاہ کو سبق سکھانے کے بعد گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم لوگوں کے اندر ایمان ہوتا تو تم ایک لوہے کے بنے بت سے کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ چند سکوں کی خاطر تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے بہت شرمندہ ہوئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس گاؤں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں طاقتور نوجوان ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ آخر اس شیطان کا راز فاش کیا جائے۔ تم لوگ شیطان کی پوجا کر رہے تھے۔ تو سب گاؤں والے بہت شرمندہ ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ اپنے رب سے مانگو، جس کو تم نے چند سکوں کی خاطر بلا دیا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو سن کر باقی جتنے بھی عیسائی تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کو ہاتھی کے پیچھے باندھ کر پورے مصر کے اندر گھمایا۔ اور جب وہ لوگ اس بت کو دیکھتے تو رچرڈ بادشاہ کو گندی گندی گالیاں نکالتے، اور وہ رچرڈ بادشاہ اپنے اس بت کی وجہ سے اپنی رعایا کے اندر بہت شرمندہ ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھتے رہے۔ اور اسی طرح گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ جس شیطان کو ہم شیطان سمجھ کر اتنے دنوں سے قیمتی پتھر حاصل کر رہے تھے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی شیطان نہیں تھا بلکہ سلطان کے دشمن تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی رعایا کو اپنے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔